बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं ब्रॉड न्यूज़ चैनल और हम इस वक्त मौजूद हैं रावलपिंडी की UC-27 में, जहां पे वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद अहमद साहब की आमद मुतवक्को है। आपको ये बताता चलूं कि उनके वज़ीर दाखिला बनने के बाद ये इस हल्के में उनका पहला दौरा होगा, जहां पे वो अवामी शिकायत को सुनेंगे, आवाम को दरपेश मसाइल को सुनेंगे और उनके हल के लिए की जाने वाली कोशिशों पे इज़हार ख़याल करेंगे। आपको ये भी बताता चलूँ कि PTI के पार्लिमानी सेक्रेटरी जनाब राशिद शफीक साहब भी इस जलसे में शिरकत करेंगे, आवाम से खिताब फरमाएंगे और उनके मसाइल के लिए की जाने वाली कोशिशों में अपना किरदार अदा करेंगे। शुक्रिया। पता नहीं किया गया, मेरा खुदा है कि आप उनको पता कराएं, ये आपके बस में आना आपको इसका अजर देगा। फिर पूरे इलाके की जानब से, पूरे पिंडी की जानब से आप अगर ये था कराएं, उसे शुक्रिया करता हूँ कि आपको जमीन पाए, अगर आपको प्यार दे, जिंदगी में सेहत दे और ईमान दे और आप इस मुल्क को इसी तरह करते रहे। मैं फिर आपका सलाम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शेख राशिद शफीक, शेख राशिद शफीक, शेख राशिद शफीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जनाब हाजी अजहर इकबाल सती साहब का, उनके तमाम फर्जंदों का, अहले इलाका का, तमाम UC के हमारे जो फोकल पर्सन है उनका और मेरे सामने में बैठे तमाम वो लोग जो 2 दिन के एक शार्ट से नोटिस पर यहाँ पर शेख रशीद अहमद साहब के इस्तकबाल के लिए पहुंचे। मैं उनका शुक्रिया अदा के लिए यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ। और इस 2 साल 2.5 साल की जो हमारी इस रावलपिंडी शहर में, रावलपिंडी शहर की 44 यूनियन कौंसल और प्लस शकरियाल की 10 यूनियन कौंसिलें और कैंट की 6 वार्डें, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये फख्र से कह सकते हैं कि पूरे पंजाब में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में रावलपिंडी वाहिद एक ऐसा शहर है जिसके मेगा प्रोजेक्ट को छोड़कर कोई यूनियन कौंसिल ऐसी नहीं है जहां पर एक साल जो पिछला साल हमारा गुजरा था, हमने 1.5 अरब रुपए के तरक्याती काम वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की क़यादत में और शेख रशीद अहमद साहब की क़यादत में आप तमाम लोगों ने उस तमाम कामों को खूब लीड किया, उसको मुकम्मल करवाया। और अल्हम्दुलिल्लाह 2021 का साल, इसमें कोई जो शेख रशीद अहमद साहब के मेगा प्रोजेक्ट है वो खुद आके यहाँ पर बयान करेंगे, उसमें शामिल नहीं है। अब 2021 में इंशाअल्लाह ताला मेरे मौला ने चाहा तो फरवरी के पहले वीक में हल्का 60 और 62 में 1 अरब रुपए के मजीद हम तरक्याती काम करवाने जा रहे हैं ताकि रावलपिंडी शहर के तमाम कौंसलों से अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। मेरा
موبائل والے نیچے کر دو یار آگے سے ہٹ جائیں بھائی صاحب سب آگے سے ہٹ جائیں. کو ادھر کر لیں یار بس اس یار. طرف آ جائیں مہربانی بھائی. ہیلو بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر آ جانا ہے. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد. میرا خیال ہے راشد شفیق صاحب نے اظہر ستی صاحب کا ایک تفصیلی شکریہ ادا کیا ہے. اور اظہر ستی جو ہے لوگ باتیں بہت کرتے ہیں, کام بہت کم لوگ کرتے ہیں. اظہر ستی ان لوگوں میں سے ہے جو اس نے اس علاقے کی, اس کے والد نے بھی خدمت کی, اس کی والدہ نے بھی خدمت کی. اللہ ان کو جنت نصیب کرے اور وہ اور ان کی اولاد اس علاقے کی خدمت کریں. اور آج لوگ بھول گئے, جب یہ کہتا تھا کہ میں بند خانہ کاغ بناؤں گا تو اس وقت ساری پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیوں نے کہا کہ ایئرپورٹ کو خطرہ ہے. لیکن یہ اظہر ستی جیسے لوگ تھے, واجد صاحب بھی, راجہ کر لوں ناصر اور ان کے بھائی وحید محفوظ صاحب, یہ سب لوگ اس وقت اللہ نے یہ کام کیا. اور آج بند خانہ کاغ کے لوگ شاید بھول گئے ہوں کہ یہ جتنی پراپرٹی کی قیمت بڑھی ہے اس روڈ پہ, وہ اللہ کے بعد اللہ نے ہم سے کام لیا جو آج وہ ان کی پراپرٹی کی قیمتیں بڑھی. اور یہ بہاری کالج یہ بھی اظہر ستی کو کریڈٹ جاتا ہے. باقی سڑکیں ہوتی رہتی ہیں. ہم نے ابھی یہ یونیورسٹی بنائی ہے پاکستان میں, سیٹلائٹ آن یونیورسٹی, اور تیسری یونیورسٹی میں کالج نہیں یار, یہ وقار النساء کالج کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال میں 2021 میں تیسری یونیورسٹی بنا دیں گے, تاکہ آپ کی بیٹیاں جو ہیں, پاکستان کا راولپنڈی واحد شہر ہے جس کی بیٹیاں سب سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں, سب سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں. میرے بھائیوں, ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس علاقے میں ہم نے شرافت کی سیاست پر ایمان رکھتے ہیں. کسی کی جرت نہیں کوئی ایسا جو کوئی بدماش یا کوئی قبضہ کرو اس شہر میں گردن اٹھا کے چل سکے. یہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ ہیں جو سر اٹھا کے چل سکتے ہیں. آپ لوگ ہیں جو اس شہر میں سر اٹھا کے چل سکتے ہیں. اور میں آج سیاسی بات شروع کرتے ہوئے یہ کہوں گا, کس چیز کی آپ اسرائیل کی ریلیاں منا رہے ہیں؟ آئیں اکٹھے ملائیں فضل الرحمان صاحب. ختم نبوت پر میں اکٹھا جلسہ کرنے کے لیے فضل الرحمان صاحب تیار ہوں. آؤ فضل الرحمان صاحب, ہم اسرائیل کے خلاف اکٹھا جلسہ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس میں عمران خان کا بھی نعرہ لگے گا. آئے جناب علی, آپ کہہ رہے ہیں جناب علی کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور کشمیر کے لیے فضل الرحمان صاحب آئیں اکٹھا جلسہ کریں. کشمیر کی آزادی کے لیے جو کام عمران خان نے کیا ہے یونائٹڈ نیشن میں اور ساری دنیا میں, وہ آپ نہیں کر سکے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں عمران خان کا وزیر ہوں. یہ آج وزارت داخلہ راولپنڈی کے ہر بچے کی وزارت داخلہ ہے. ہر بچہ وزیر داخلہ ہے, ہر بیٹی وزیر داخلہ ہے, ہر ماں وزیر داخلہ ہے. کیونکہ ہم نے اس شہر میں 15ویں وزارت اللہ نے ہمیں دی ہے. یہ ہم 15ویں وزارت کر رہے ہیں, یہ اس کا شکر ہے, آپ اس قابل نہیں ہے. ہم نے کوئی اس شہر میں برادری کی سیاست نہیں کی ہے. ہم نے اس شہر میں فرقوں کی سیاست نہیں کی ہے. تمام عالم دین کا قابل احترام ہے. جو کچھ فضل الرحمان صاحب اور غفور حیدری صاحب نے تقریر کی ہے کراچی میں ان کو معاف کرتا ہوں. مولانا صاحب میں احترام کرتا رہوں گا آپ کا. میں اہل تشیع کا احترام کروں گا, اہل سنی کا احترام کروں گا, اہل دیوبند کا احترام کروں گا. کیونکہ ہم ان مدرسوں کو دین کے مینار سمجھتے ہیں. آپ ان مدرسوں کو سیاست میں لانا چاہتے ہیں. مجھے کوئی فکر نہیں ہے نون کی, وہ اپنا مسئلہ خود سیٹ کر لیں گے.
مجھے کوئی ذرا سے بھی فکر نہیں ہے پیپلز پارٹی کی، وہ اپنے مسئلے سیٹ کرنے کے ماہر ہیں. مجھے فضل الرحمان کی فکر ہے، بند گلی میں جا رہا ہے. فضل الرحمان جس بند گلی میں جا رہے ہو اس سے دین کے مدرسوں کو نہ نقصان پہنچے. یہ نہ ہو کہ میں یہ افسوس سے کہوں کہ میں بار بار آپ کو سمجھاتا رہا، میں بار بار آپ سے کہتا رہا کہ آؤ دین کا کالا کالا رسول اللہ کا جھنڈا اکٹھے اٹھائیں، لیکن مدرسے کے طلباء کو پڑھنے دیں. مدرسوں میں کالا کالا رسول اللہ کا جہاں علم بلند ہو ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن جو باتیں آپ یہ کر رہے ہیں، 4 الزام آپ لگا رہے ہیں. آپ یہودی کا الزام لگاتے ہیں، آپ ختم نبوت کا الزام لگاتے ہیں، آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں، آپ اسرائیل کی بات کرتے ہیں. آئیں 4 مسئلوں پر سارا راولپنڈی جو ہے وہ اللہ کے سامنے عہد کرتا ہے دنیا کی ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، اس میں کبھی مفاہمت نہیں ہو. مہربانی 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 بھائی، بس اب نہیں، پہلے پاناما تھا، اب پاناما 2 آ گیا. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ 7,50,000 ڈالر شہباز صاحب نے نیب کو دیے. نیب کو دیے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نئی جدادیں نکلنے جا رہی ہیں. میں وقت سے پہلے بات کرتا ہوں اور لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، تجزیے کرتے ہیں میرے بھائی، سارے ٹاک شو میں باتیں کرتے ہیں میرے بھائی قابل احترام. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے. آج دیکھیں کہ یہ ضمنی الیکشن میں کمپین کر رہے ہیں، یہ ضمنی الیکشن کی کمپین کر رہے ہیں. میں نے یہ کہا تھا یہ استعفے نہیں دیں گے، یہ استعفے نہیں دے رہے ہیں. سینٹ کے الیکشن میں عمران خان گئے ہیں سپریم کورٹ میں کہ اس کو سیکرٹ قرار دے دیا جائے یا اوپن قرار دے دیا جائے. وہ چاہتا ہے اس کو اوپن قرار دیا جائے، جو مرضی فیصلہ ہو. ایک اور بھی حل ہے اس کا، ساری پارٹیاں مل کر بیٹھے اور جتنے ووٹ ہیں اتنے کینڈیڈیٹوں کا فیصلہ کر لیں تاکہ کوئی ووٹ نہ بکے اور جمہوریت اور مستحکم ہے. ایک دن کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. جب کاغذات نامزدگی داخل ہونے ہیں، جو پارٹی کینڈیڈیٹ نہ ہو اس کے کاغذ کو ریکمینڈ اور سیکنڈ نہ کیا جائے تو یہ بھی نتیجہ نکل آئے گا. اور بڑا انہوں نے شور پہنایا ہوا ہے کہ منی لانڈرنگ، اس سے کم لوگ تھے حضرت صدیق صاحب. آپ یقین جانیں اس جلسے سے کم لوگ تھے جو الیکشن کمیشن کے آگے آئے، جو پتہ نہیں کہاں سے لائے کہاں سے آئے. آپ اسی طرح ہیں جناب. لانگ مارچ کی تاریخ بتائیں. میں وارڈ نمبر 27 میں میں پی ڈی ایم اے سے کہنا چاہتا ہوں آپ جناب تاریخ بتائیں کب آپ نے تشریف لانی ہے. اسی طرح ہے جس طرح الیکشن کمیشن میں آئے ہیں، آپ کا استقبال کریں گے. آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی جائے گی، کوئی رکاوٹ نہیں. لیکن بندے اپنے لے کے آئے، بندے عمران خان نے نہیں دینے. آپ بندے اپنے لائے، بے شک جہاں سے مرضی لائے، بندے اپنے لے کے آئے اور قانون کے دائرے میں آئے، آئین کے دائرے میں آئے، جو آپ کا حق ہے. اب تو بلاول کہتا ہے عدم اعتماد لائیں گے. بلاول کے نام میں نرم ہو جاتی ہے. عدم اعتماد لاؤ، ایک دفعہ چھوڑ کے 100 دفعہ لاؤ. سینٹ کے اجلاس میں ادھر 66-65 آدمی تھے، ادھر اندر گئے تو 44 ہی رہ کے 11 ممبر ہی غائب ہو گئے. 11 ممبروں کو نظر لگ گئی. صدر کے الیکشن میں کیا ہوا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب خود صدر کے امیدوار تھے. لوگ بھول جاتے ہیں اسی اسمبلی میں جس پہ وہ لعنت بھیجتے ہیں، جس پہ وہ لعنت بھیجتے ہیں اسی اسمبلی میں وہ صدارت کے امیدوار تھے. اسی اسمبلی کے لیے 2 لوگوں کو ٹکٹیں دی ہیں، انہوں نے ابھی ٹکٹیں دی ہیں. اسی اسمبلی میں ان کا بیٹا بیٹھا ہے، لیکن لوگوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں. میں ایک ہی اپیل ٹی وی کے ذریعے فضل الرحمان سے کرنا چاہتا ہوں. فضل الرحمان صاحب، پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا آپ سے ہاتھ ہو جائے گا،
آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. آج میں پھر اظہر صدی کے جلسے میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ سے ہاتھ ہو جائے گا اور آپ ہاتھ ملتے رہیں گے. کوشش کی ہے کہ آپ پر، اس شہر پر کسی قبضہ گروپ کا نام نہ ہو، اللہ کا اور اس کے رسول کا نام ہو. کسی بدماشی کا نام نہ ہو، کسی تھانے کی چودراہٹ کا نام نہ ہو. انشاءاللہ تعالی یہ جستجو ہم جاری رکھیں گے. اور عمران خان کی قیادت میں یہ نہیں کہتا، حالانکہ کئی دفعہ عمران خان صاحب مجھے کہتے ہیں، میں ایمان کی حد تک سوچ کے یہ کہتا ہوں کہ مہنگائی اس لیے بھی ہوئی کہ چوروں نے بہت لوٹا، لٹیروں نے بہت لوٹا، کرپٹ لوگوں نے بہت لوٹا. بجلی اس لیے بڑھنی پڑ گئی کہ ان لوگوں نے ایسے معاہدے کیے کہ یہاں ہم بینک کرپٹ ہو جاتے، ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، آئی ایم ایف کی شرائط میں رہنا پڑا، آئی ایم ایف کے مسئلوں سے ہم نکل نہ سکے. اس کا بوجھ آپ لوگوں پہ پڑا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اس کا ڈر نہیں ہے، آپ خدا پہ یقین کریں. خدا پہ آپ یقین کریں، شاید ہفتے میں وہ 3 میٹنگز کرتا ہے، لیکن خزانے کو لوٹا اس برے طریقے سے گیا. شکر ہے کہ ریمیٹنس آ رہی ہیں، باہر سے لوگ پیسے بھیج رہے ہیں کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں. ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں اور اس پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے انشاءاللہ تعالی جو عمران خان نے خدمت کی ہے وہ رنگ لائے گی. پاکستان آگے جائے گا. اس سال کے اندر انشاءاللہ اس مہنگائی اور بے روزگاری کو ہم کنٹرول کریں گے. میں اظہر صدی صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں UC27 کے سابق چیئرمین الحاج اظہر اقبال صدی صاحب. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. کیسے ہیں جناب؟ جناب الحمدللہ. بھائی صاحب، آج شیخ رشید احمد صاحب دورے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اس کو بہت اچھا سمجھتا ہوں جی. اور شیخ صاحب چونکہ ہمارے جوانی کے دوست ہیں، ہمارے تھوڑے بچپن کے دوست ہیں، تو اس حوالے سے شیخ صاحب جو کہتے ہیں اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. سارے کام تو اللہ پاک نہیں کرنے ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے. لیکن شیخ صاحب اور مجھے یہ اس بات کی تسلی ہے جو میں انہیں سمجھتا ہوں، اتنے پچھلے 50 سال سے دیکھ رہا ہوں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے باتیں سمجھتے ہیں انشاءاللہ. بھائی صاحب، اس وقت عوام کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے گیس کا بحران. تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کو حل کروانے میں شیخ صاحب کوئی اہم کردار ادا کر سکیں گے؟ میں نے جو پاس نامہ پیش کیا اس میں سب سے پہلی بات ہی گیس کی ہے اور لکھ کے دیا ہوا نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں چونکہ ایک پورے ملک میں بحران ہے تو فوری طور پر ہم اگر اس کا حل نکالیں تو نہیں نکل سکتا. اس کے لیے فنڈ بھی چاہیے ہوں گے اور کافی ساری مشکلات بھی ہوں گی اس میں ہمیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ دور سے ہمیں لائن لے کے آنی پڑے گی جو ان ساری ملکہ یوسیوں کو فائدہ دے گی. ویسے تو سابق پرائم منسٹر کے دور میں 4 انچ کی لائن آئی ہے، اس میں گیس نہیں ہے. 4 انچ کی لائن ہمارے علاقے میں آئی ہے لیکن اس میں گیس نہیں ہے. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم ویسے سڑکیں گلیاں توڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہم انشاءاللہ پراپر اس کو دیکھ رہے ہیں اور پہلا ہمارا مطالبہ ہی گیس کا تھا شیخ صاحب کے سامنے. شاید آپ نے شاید سنا بھی ہوگا. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ صاحب. ناظرین، آپ نے دیکھا الحاج اظہر اقبال صدی صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے. وہ بہت زیادہ پر امید ہیں عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. جو شیخ صاحب نے وعدے کیے ہیں، جو امیدیں دلائی ہیں، ہم بھی امید کرتے ہیں کہ وہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اہم کردار ادا کریں گے. دیکھتے رہیے براڈ نیوز. اللہ حافظ.